नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा नाफरमान था जो तूफ़ान नूह में हलाक हुआ, और इस्लामी मुफस्सिरीन ने इस बेटे का नाम किनान लिखा है, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी का कोई बेटा नाफरमान नहीं था जो तूफ़ान में हलाक हुआ। अलबत्ता नूह नबी के पोते का नाम कनान ज़रूर था जो तूफ़ान के बाद उसके बेटे हाम से पैदा हुआ। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ऊपर से खुली हुई थी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती मुकम्मल तौर पर हर तरफ से बंद थी। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी के बेटों की तादाद। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी थी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की बीवी जन्नती थी। नंबर 5, इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक तूफ़ान नूह तमाम रोए ज़मीन पर नहीं था, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफ़ान नूह तमाम रोए ज़मीन पर था। नंबर 6, कुरान शरीफ के मुताबिक तूफ़ान नूह के पानी का घटना और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफ़ान नूह के पानी का घटना। नंबर 7, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी के पहाड़ पर टिकी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती अरात के पहाड़ों पर टिकी में गलतफहमियों का अजाला। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो तूफ़ान नूह में पहाड़ जैसी पानी की मौजों से हलाक हुआ, कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किसी भी बेटे का नाम नहीं है और ना ही उनके बेटों की तादाद लिखी हुई है। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों का जिक्र किया है और पानी में डूबने वाले बेटे का नाम किनान लिखा है। कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 41 से 43वीं आयत, और बोला, इसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर इसका चलना और इसका ठहरना, बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला है और वही इन्हें लिए जा रही है ऐसी मौजों में जैसे पहाड़। और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इससे किनारे मतलब अलग था। ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं, वो मुझे पानी से बचा लेगा। और कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और इनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 45 से 46वीं आयत। और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है। तो सबसे बड़ा हुक्म वाला फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं, बेशक इसके काम बड़े नालायक हैं। तू मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूं कि नादान ना बन। कुरान शरीफ के सफ़ा 408। शेख अबू मंसूर मातरिदी ने फरमाया
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبدالرشید قاسمی صفحہ 98۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان طوفان کے دوران ہلاک ہوا، باقی تینوں بیٹوں سے ان کی اولاد دنیا میں پھیلی پھولی۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 558۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام ہے جو مسلمان نہ تھا اور طوفان میں غرق ہو گیا تھا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کا کوئی بیٹا نافرمان نہیں تھا، نہ ہی کوئی بیٹا طوفان میں ہلاک ہوا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 5 باب اس کی 32ویں آیت۔ اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 9 باب اس کی 18ویں آیت۔ اور نوح کے بیٹے جو کشتی میں سے نکلے سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا۔ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ روایات کے مطابق نوح نبی کے 500 برس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے۔ چونکہ بائبل مقدس میں طوفان سے پہلے نوح کے صرف 3 بیٹوں کا ذکر ہے، اور یہ 3 بیٹے اس وقت پیدا ہوئے جب نوح نبی کی عمر 500 سال کی تھی۔ طوفان سے پہلے ان تینوں بیٹوں سم، حام اور یافت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ طوفان نوح کے بعد ان تینوں بیٹوں سے اولادیں ہوئیں جو ساری دنیا میں پھیلی۔ دوسرا، بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کا کوئی بیٹا نافرمان نہیں تھا، اور نہ ہی نوح نبی کا کوئی بیٹا طوفان نوح میں ہلاک ہوا۔ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کے کسی بیٹے کا نام کنعان نہیں ہے، البتہ نوح نبی کے دوسرے بیٹے حام کا بیٹا، نوح نبی کا پوتا جو طوفان نوح کے بعد پیدا ہوا، اس کا کنعان نام ضرور تھا۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر سے کھلی تھی۔ قرآن شریف کی 11ویں سورت کی 42 اور 43ویں آیت۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے مطلب الگ تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبدالرشید صفحہ 79۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکے گا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کی کشتی ہر طرف سے مکمل بند تھی، جسے خدا نے طوفان آنے کے 1 ہفتہ پہلے ہی سے بند کر دیا تھا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی 16ویں آیت۔ اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے۔ تب خدا نے کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ اور 7ویں باب کی 10ویں آیت۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ بائبل مقدس کے مطابق کشتی نوح مکمل طور پر ہر طرف سے بند تھی،
جو پانی کے طوفان سے پیشتر ایک ہفتہ پہلے ہی خدا نے کشتی کو باہر سے بند کر دیا تھا، اور ساتویں باب کی بند کر دیا تھا۔ اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے اور ان کے نام، قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی ان بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے، لیکن اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے نام لکھے ہیں۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبد الرشید صفحہ 98۔ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی دنیا میں باقی رہنے دیا۔ طوفان سے پہلے نوح کا ایک بیٹا فوت ہو چکا تھا، ایک بیٹا کنعان طوفان کے دوران ہلاک ہوا، باقی تینوں سے ان کی اولاد دنیا میں پھیلی پھولی، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کے 3 بیٹے اور ان کے نام، بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کے 500 برس تک ان کے ہاں نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی، جبکہ 500 برس کی عمر میں ان کے ہاں 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے، اور ان سب کی شادیاں ہوئیں، لیکن طوفان سے پہلے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ البتہ طوفان نوح کے بعد ان تینوں بیٹوں سم، حام اور یافت سے انسانی نسل چلی۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمی تھی، اور اسلامی مفسرین نے نوح نبی کی بیوی کا نام والا لکھا ہے۔ قرآن شریف کی 66ویں سورت کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں 2 سزاوار لائق کرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کیا تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ قرآن شریف کے صفحہ 1010۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 726۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا اور ان کے بیٹے کنعان نے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب میں ان سے اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے کشتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آخر ایک موج نے ان دونوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کی بیوی جنتی تھی۔ بائبل مقدس کی 31,102 آیات میں نوح نبی کی بیوی کا نام نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی اس نے اپنے خاوند سے دغا کیا۔ روایات کے مطابق نوح نبی کی بیوی نے وفاداری اور تابعداری سے نوح نبی اور اپنے بچوں کی بھرپور خدمت کی۔ دوسرا، کشتی بنانے میں بھی نوح نبی کی بھرپور مدد کی۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر اس کی بیوی جہنمی ہوتی تو کبھی بھی خدا اسے کشتی میں سوار نہ ہونے دیتا ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے۔ اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 18ویں آیت کے مطابق تب نوح نبی اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ کشتی سے باہر نکلا۔ اسلامی مفسرین کے مطابق طوفان نوح تمام روئے زمین پر نہیں تھا۔ قرآن شریف کی 6236 آیات میں طوفان نوح ساری زمین پر یا کسی خاص مخصوص زمین پر تھا یا نہیں تھا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں بغیر حوالہ جات کے اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ قرآن شریف کی 7ویں سورت کی 64 آیت۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی،
اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ قصص الانبیاء قاری نذیر احمد، صفحہ 101۔ ایران اور ہندوستان کے بعض لوگ وقوع طوفان کا انکار کرتے ہیں، لیکن انہی ملکوں کے بہت سارے لوگ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ طوفان تھا تو صحیح، لیکن صرف ارض بابل میں، ہمارے علاقوں میں نہیں تھا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق طوفان نوح تمام روئے زمین پر تھا۔ یہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی 6 آیت۔ اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ 11ویں آیت، دوسرے مہینے کی ٹھیک 17 تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ پیدائش 18 باب اس کی 20ویں آیت۔ اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پانی زمین پر بہت ہی چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے۔ 15 ہاتھ مطلب زمین پر کے سب سے اونچے پہاڑ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ طوفان نوح کا پانی 22.5 فٹ سے بھی زیادہ ان پہاڑوں کے اوپر چڑھا۔ دوسرا، بائبل مقدس کے مطابق طوفان نوح تمام روئے زمین پر تھا۔ قرآن شریف کے مطابق طوفان نوح کے پانی کا زمین پر سے گھٹنا۔ قرآن شریف کی 11ویں سورت کی 44ویں آیت، اور حکم فرمایا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا۔ قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں طوفان نوح کے پانی کے گھٹنے کی کوئی آیت ہو، مگر اسلامی مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ضرور لکھا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کے طوفان کے پانی کا گھٹنا، بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 8 باب اس کی 13ویں آیت، اور 601 برس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نبی نے کشتی کو کھولی، کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے۔ 14ویں آیت، اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ بائبل مقدس کے مطابق تمام روئے زمین 1 سال پانی کے طوفان کے زد میں رہی۔ جب زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات پانی میں ڈوب کر مر گئی، اور تقریباً 221 دن پانی کے گھٹنے اور سوکھ جانے میں لگے۔ طوفان نوح کے شروع ہونے کے تقریباً 375 دنوں کے بعد زمین پر سے پانی سوکھ گیا۔ نوح نبی کے 600 برس کی عمر میں پانی کا طوفان شروع ہوا، اور 601 برس کی عمر پہلے مہینے میں زمین پر پانی سوکھنے لگا، اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ قرآن شریف کے مطابق طوفان کے بعد نوح نبی کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹکی، اور اس کشتی سے کچھ گروہ باہر آئے۔ قرآن شریف کی 11ویں سورت کی 44ویں آیت، اور حکم فرمایا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کو جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ قرآن شریف کی 11ویں سورت کی 47ویں آیت، فرمایا گیا، اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 724۔ کشتی کوفہ سے چلی
اور 7 مرتبہ حرم مکہ کا طواف کیا، پھر ملکوں اور سرزمین کو طے کرتی پھرتی رہی۔ آخر 5 ماہ بعد کو جوتی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری اور 1 مہینہ اسی جگہ لنگر انداز رہی۔ آخر تمام اہل کشتی عاشورہ کے دن کشتی سے اترے اور کو جوتی پہاڑ کے آس پاس ہی بستی بنائی۔ قرآن شریف کا صفحہ 716 کہا گیا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کو جوتی پہاڑ پر مدت دراز تک باقی رہی، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق طوفان کے بعد نوح نبی کی کشتی ارات کے پہاڑوں پر ٹکی اور کشتی میں نوح نبی کا خاندان اور چرند پرند باہر آئے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 8 باب 3 سے 5 آیت۔ اور پانی زمین پر گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو کشتی ارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور 10ویں مہینے کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 8 باب 13 آیت۔ اور 601 برس کے پہلے مہینے کی 1 تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا اور نوح نبی نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین سوکھ گئی ہے۔ 15 اور 16 آیت، 15 باب اس کی 16 آیت۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت ایک الگ دین، اور دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں۔ اگرچہ قرآن شریف اور بائبل مقدس میں کشتی نوح کے بیان کردہ واقعات ہمیں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں۔ دونوں مذہبی کتب نے کشتی میں سوار چرند پرند اور انسانوں کی تعداد، اور قرآن شریف کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمی تھی، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کی بیوی جنتی تھی۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہری، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی کی کشتی ارات کے پہاڑوں پر ٹھہری۔ دونوں کتب کے واقعات کو اپنے اپنے طور پر پیش کی ہیں، اور اس غلط فہمی سے دونوں مذاہب کے لوگوں اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر دونوں مذاہب کے لوگ اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں اسی پر عمل کریں اور آپس کی مذہبی غلط فہمیوں کی نفرت کی آگ کو ختم کر کے اپنے اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسی پر عمل کر کے انسانی رشتوں سے اگر ایک دوسرے کی برداشت کریں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں میں مذہبی اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز کا آئندہ موضوع ہے قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بائبل مقدس کے ابراہیم۔ چونکہ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب نے اس نبی کے سب واقعات کو اپنے اپنے طور پر پیش کی ہیں، اور دونوں کتب قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم، دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے مطابق دونوں کے نبی الگ الگ ہیں، ایک نہیں۔ میں غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تھینک یو ویری مچ۔